बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल-मिरक़ात, मंतिक में मिरक़ात जो हमारी शुरू है, आज सबक नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 असबाक इससे पहले हो चुके हैं, 5वां सबक है और 5वें सबक में आज इंशाअल्लाह जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो है तसव्वुर और तस्दीक की अक़साम और नज़र व फ़िक्र क्या चीज़ है। तो ज़रूरत और अहमियत इस इल्म की क्या है। 3 वजह तस्मिया इस इल्म को इल्म मंतिक, इल्म बुरहान, इल्म मिज़ान क्यों कहते हैं। 4 वाज़े मुअल्लिम अव्वल, मुअल्लिम दोम, सोम, वाज़े मुअल्लिम, बानी, मुजिद कौन है, तारीफ़, मौजू, गर्ज़ क्या है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि अब मिरक़ात में आई हैं, हमने ये सारी चीज़ें तफसीर मंतिक में तफसील से पढ़ी हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और हम जल्दी से चलते हुए आगे इंशाअल्लाह दलालत की बात पर पूछेंगे अल्लाह की मदद से। और दलालत की बात भी आपने तफसीलन पढ़ी है, वो भी कल इंशाअल्लाह हम दोहराएंगे और आगे जो चीज़ नई आएगी वो तफसीलन होगी, जो पुरानी होगी उसको हम इआदा करेंगे, उसका तकरार करेंगे किसी पर। सबसे पहली चीज़ आ गई है तसव्वुर और तस्दीक के अक़साम क्या हैं। आपने तसव्वुर को भी समझा है, तस्दीक को भी समझा है। तसव्वुर की कितनी सूरतों में हो सकता है, तो मैंने आपको 19 सूरतों का एक खाका बना के दिया था, ठीक हो गया। और तस्दीक इसके अलावा है। तसव्वुर और तस्दीक को जब आप समझ गए, तसव्वुर और तस्दीक में फ़र्क बुनियादी हुक्म का है कि अगर पक्का पुख्ता हुक्म लगता है निस्बत इज़आनिया, यकीनिया, जज़मिया, पुख्ता निस्बत अगर हुक्म लगता है निस्बत इज़आनिया, यकीनिया, जज़मिया, जज़म का माना भी पुख्तगी, यकीन, निस्बत इज़आनिया, यकीनिया, जज़मिया, इक़ाइया, वाक़े से है इक़ाइया, अगर ये इस तरह की चीज़ पाई जाती है, मसलन है नहीं है, तो आप समझ जाएं कि ये तस्दीक है। और अगर इस तरह की सूरत हाल नहीं है, इससे कम दर्जे की है, जो मैंने 19 सूरतें आपको बताई थी, तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, तसव्वुर है। अच्छा जी, मिसालें भी हमने इसकी सारी पढ़ी हैं। फिर आपने आज जो पढ़ना है अक़साम तसव्वुर पहले, उसके बाद अक़साम तस्दीक, फिर नज़र व फ़िक्र। सबसे पहले ऊपर देखें, अक़साम तसव्वुर शुरू हो रही हैं। अब तसव्वुर क़िस्मान, तसव्वुर कितनी किस्में हैं, तसव्वुर की 2 किस्में। साथ साथ आप तर्जमा मेरे साथ चलाते जाएं। तसव्वुर की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। मैं पढ़ता जाता हूँ, आप उसका तर्जमा साथ करते जाएं और इबारत के एराब पर भी ज़रा गौर फरमाएं। अहदुहुमा, 2 किस्मों में से पहली किस्म बदीहियुन, बदीही है। बदीही के नीचे लिख दें ज़रूरी, बदीही का दूसरा नाम है ज़रूरी, इसके नीचे ही लिख दें, लिख दिया। अब बदीही की तशरीह हो रही है। बदीही बिल्कुल वाज़ेह चीज़ को कहते हैं जिसमें गौर व फ़िक्र की, नज़र सानी की, तशरीह की आमतौर पर ज़रूरत पेश नहीं आती। आग सब जानते हैं, पानी सब जानते हैं, सूरज सब जानते हैं, चांद सब जानते हैं, सर्दी सब जानते हैं, गर्मी सब जानते हैं, आग सब जानते हैं, आग गर्म है सब जानते हैं। ये तस्दीक बदीही है, हुक्म लग गया। बदीही आई हासिलन, यानी आई का माना यानी हासिल होने वाली, बिला नज़रिन व कसबिन, कसब, ठीक है, बगैर नज़र और कसब के। का तसव्वुरिना, जैसे कि हमारा तसव्वुर करना, अल हरारता वल बुरूदता, हरारत और बुरूदत। हरारत का मतलब गर्मी, बुरूदत सर्दी। वयुक़ालु लहू, इसका दूसरा नाम रखा जाता है अद-दरूरी, मैंने बताया था ना, इसका दूसरा नाम क्या है, अज़-ज़रूरी। अयदन, इसी तरह। वसानी हिमा, और इन 2 किस्मों में से दूसरी किस्म नज़रियुन, नज़री है, इसका दूसरा नाम है कसबी, आगे आ रहे हैं, नीचे लिख भी सकते हैं कसबी। आई यहताजु, यानी मोहताज होती है, फ़ी हुसूलिही, अपने हासिल होने में, इलल फ़िक्री, फ़िक्र की तरफ, वन नज़री, आसान है बिल्कुल, तर्जुमा आप करते जाएं, आपने सारी चीज़ें अल्लाह के फज़ल से तफसील से समझी हुई हैं।
اور فکر و نظر کی طرف. فکر کا مطلب ہوتا ہے، یہ دیکھیں، فکر کا مطلب ہوتا ہے سوچ. نظر کا مطلب ہوتا ہے، یا نظر و فکر دونوں کا اطلاق ادھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آنکھوں سے دیکھنا، دماغ سے، زبان سے، ذرا دیکھیں، آنکھوں دماغ سے سوچنا، فکر، دیکھنا، زبان سے نطق، پھر نطق ظاہری، ایک دماغ بھی باتیں کرتے ہیں نا اندر، ایک زبان بھی باتیں کرتی ہے، زبان جو باتیں کرتی ہے نطق ظاہری، اور جو اندر سوچ میں آپ باتیں کر رہے ہیں، جوڑ توڑ کر رہے ہیں، نطق باطنی. اچھا جی، ای یحتاج فی ہو گیا فی حصول کا تصورنا الجن والملائکہ، جیسے کہ ہمارا تصور کرنا جن اور ملائکہ. اب ظاہر بات ہے ہر آدمی جن کو تو نہیں مانتا نا، بہت سارے لوگ جنات کے انکاری ہیں، کہتے ہیں نظر نہیں آتے. تو ہم نے کہا عقل تم میں نظر آتی ہے؟ آج تک دیکھی نہیں، تو تم بے عقل ہو. ہم کہتے ہیں تمہارے اندر روح ہے، جی ہیں. ہم نے کہا روح کبھی دیکھی ہے؟ نہیں، پھر تم بے روح ہو. ہم نے کہا ہوا آج تک دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، تو پھر ہوا کا انکار کر دو، ہوا ہوتی نہیں ہے. آئی بات اس طرح تو نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے تو وہ ہے نہیں ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایسی ایسی چیزیں بھی بنا چکا ہوں کہ جو ابھی تک تمہارے علم میں، تو کیا انکار کر دیں گے ہم؟ نہیں. لا تشعرون لا تفقهون بها، ولا کہ کیا کہتے ہیں زندہ جو شہید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہوئی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھ سکتے تو کیا کر دیں؟ ہم انکار کر دیں کہ نہیں کرتی. جب ہم نہیں سمجھ پاتے، جب ہم شعور نہیں رکھتے، وہاں مانتے ہیں، یہاں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اور پھر قرآن کریم نے جنات کے اوپر پوری ایک سورہ جن موجود ہے، تو سورہ جن کا انکار آ رہا ہے. سورہ احقاف کا آخری رکوع، پورا رکوع ہی جنات پر ہے، 26ویں پارے میں. سورہ رحمان میں تو جگہ جگہ دیکھیں جنات. وما خلقت الجن والانس، جن کا لفظ ہی انسان سے پہلے آئے، اور تھے بھی جنات انسانوں سے پہلے. تو کس طرح جنات کا انکار کیا جائے؟ کچھ اٹھے انہوں نے کہا فرشتے نہیں ہیں، سید احمد خان صاحب دوسرے تیسرے، انہوں نے کہا فرشتے نہیں ہیں. تو بھائی کیوں نہیں ہے؟ نظر نہیں آتے. بڑی عجیب سی دلیل ہے. تو بہرحال ایسے نہیں، لیکن ہے نظری ہے نا، تبھی تو آپ کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں، اس کے اوپر دلیلیں دینی پڑتی ہیں. فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ، پس بے شک ہم محتاج ہوتے ہیں. محتاجون اس میں فاعل ہے، احتاج یحتاج احتجاجا، ٹھیک ہے، احتاجن احتیاج. اچھا، تو فی امثال هذه التصورات، پس ہم محتاج ہوتے ہیں ان تصورات، ان جیسے تصورات میں، ان جیسے تصورات میں. کس کی طرح محتاج ہوتے ہیں؟ الا تجشمی، تجشمی تفاعل کے مصدر ہے. تجشم کا مطلب ہوتا ہے مشقت کرنے کی طرف، محنت کرنے کی طرف. فکر و ترتیب نظر، کس کی طرف؟ کون سی مشقت جی؟ فکر اور ترتیب نظر. ترتیب فکر کی طرف بھی محتاج ہوتے ہیں، یعنی ہم اس مشقت میں بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نظر کی ترتیب، نظر میں بھی ترتیب دینے کی طرف کیا کرتے ہیں؟ محتاج ہوتے ہیں. وَيُقَالُ لَهُ، اس کا دوسرا نام ہے الکسبی ایضاً. کیا نام ہے؟ کسبی. تو بدیہی کا ایک نام ہو گیا ضروری، اور نظری کا دوسرا نام ہو گیا کسبی. کسب کمانے سے ہے، اس کو کمایا جاتا ہے. وَالتَّصْدِيقُ، یہاں تک تو آپ اوپر عنوان دے سکتے ہیں، جہاں سے آپ نے شروع کیا وہاں وہ عنوان دے دیں. اقسام تصور دے دیا عنوان. اب آپ نیچے عنوان دیں اقسام تصدیق. اس طرح آپ کو سمجھنے میں بعد میں آسانی ہوگی، تکرار کرنے میں، سمجھنے میں، مطالعہ کرنے میں. ٹھیک ہو گیا، یہ عنوان آ گئے. والتصدیق، تصدیق بھی ایضاً قسمان، کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ دو. احدہما، دونوں میں سے ایک پہلی قسم البدیہی، بولتے جائیں. بدیہی کا دوسرا نام کیا بتایا میں نے؟ ضروری. الحاصل من غیر فکر و کسب، جو حاصل ہونے والی ہوتی ہے بغیر نظر و فکر کے. وثانیہما، دوسرا ان میں سے النظری المفتقر الیہ، دوسری نظری ہے جس کا دوسرا نام کیا بتایا ہم نے؟ کسبی. المفتقر، مفتقر اور محتاج ایک ہی چیز ہوتی ہے. المفتقر جو محتاج ہوتی ہے، الیہ اس کی طرف، نظر کی طرف. الیہ ہی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نظر. مفتقر محتاج، محتاج اور مفتقر کا ایک ہی معنی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟
مثال الاولی پہلے کہ مثال الکل اعظم من الجز، کل جو ہوتا ہے وہ اپنے جز سے، تو ظاہر بات ہے کل تبھی ہوتا ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، تو اجزاء سے اپنے کل کیا ہوتا ہے بڑا بڑا. والاثنان نصف الاربعۃ، نصف اور دو جو ہے وہ 4 کا، اس میں کچھ شک ہے جی علیم صاحب؟ ومثال الثانی، اور دوسرے کی مثال آگے جس میں نظری ہوتا ہے، جس میں نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. العالم، لیمو نہیں، لیمو اس میں فاعل ہے، آئی بات سمجھ، اور العالم اس میں آلہ ہے. عالم کیا اس میں آلہ ہے، لمو عالم ہے. عالم کا معنی تو جاننے والا، عالم صاحب ہوتے ہیں مولوی صاحب نا، اس کی جمع تو عالمون آتی ہے، علماء آتی ہے. یہ عالم ہے، یہ اس میں آلہ ہے، یہ اس میں فاعل نہیں، وہ اس میں فاعل ہے، یہ اس میں آلہ ہے. اس کی جمع آتی ہے عالمین. الحمدللہ رب العالمین، سارے عالموں کا رب ہے اللہ کا یا سارے عالموں کا رب ہے؟ تو کیا ترجمہ کریں گے یہاں پر علماء کا رب ہے؟ عالمین، اس کی جمع عالم. عالم کا معنی ہوتا ہے ما سوا، ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات کا ہر ذرہ، آفتاب چھوٹا بڑا عالم ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، جس کو ہم اپنی زبان میں جہان کہتے ہیں. اچھا جی. العالم حادث، عالم سارا کا سارا حادث ہے، یعنی اس کا ایک ذرے سے لے کر، ایک قطرے سے لے کر سمندر، آفتاب، صحرا، ساری کائنات حادث ہے. حادث میں نے بتایا تھا نئی چیز، ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، عارضی، جس کی کوئی ابتدا ہو، جس کی کوئی ابتدا، بنانے والا تو ویسے بھی ہوگا سبحان اس کے لیے، جس کی کوئی ابتدا ہو. اس کے مقابلے میں آتا ہے قدیم، قاف کے ساتھ، قدیم پرانا، لیکن یہاں معنی پرانا نہیں ہے، یہاں مراد ہے ویسی ذات جس کی کوئی ابتدا انتہا نہ ہو، ازلی ابدی سرمدی. وہ کون ہے؟ صرف اللہ. تو کائنات میں صرف اللہ کی ذات قدیم ہے، باقی کائنات کی ہر چیز، ماں رسولوں کے، فرشتوں کے، کتابوں کے، سب کچھ حادث ہے. العالم حادث، عالم حادث ہے. والصانع موجود، اور بنانے والا کوئی موجود ہے، کیونکہ ویسے بنتی ایک سوئی نہیں بن سکتی، تو ساری کائنات کیسے بنے بغیر بنانے والے کے. ونحو ذلک، اور اس کے علاوہ اور مثالیں آپ دے سکتے ہیں. اس طرح ان پر دلیل کی ضرورت پیش آتی نہیں آتی؟ آتی ہے نا. فائدہ جی، فائدہ یہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں. وَإِذَا عَلِمْتَ، اور جب آپ جان چکے، ما ذکرنا، وہ جو ہم نے ذکر کر دیا، ان نظریات، کہ بے شک نظریات جو ہوتے ہیں مطلقاً، مطلقاً کیا مطلب؟ نظریات تصوری ہوں، کانت او تصدیقی، یا تصدیقی ہوں، یعنی وہ تصور نظری ہو یا تصدیق نظری ہو. مفتقرۃ الی نظر و فکر، وہ کس کی طرف محتاج ہوتے ہیں؟ مفتقر کا کیا معنی بتایا میں نے؟ محتاج ہوتا ہے. فلا بد، پس ضروری ہے، لگا تیرے لیے، ان تعلم، یہ کہ تو جانے، علم یعلم، اچھا سمع یسمع، اس کو کچھ اور نہیں پڑھنا، تو علم یا کچھ اور نہیں پڑھنا. ان تعلم، یہ کہ تو جانے، معنی نظری، نظر کا معنی، یعنی یہ جو نظر بار بار آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نظر کیا ہے. زلیخا کا قصہ آ رہا ہے، زلیخا کو جانو تو صحیح نہ کہ مرد ہے کہ عورت ہے. اب یہاں سے آگے آپ عنوان دیں نظر و فکر کا تعارف، نظر و فکر کا تعارف یا تعریف. یہ تیسرا عنوان آیا ہے آپ، تیسرا عنوان، 2 عنوان اوپر گزر چکے. فاقول، پس میں کہتا ہوں، النظر فی اصطلاحہم، منطقیوں کے اصطلاح میں نظر جو ہوتی ہے، ایک عبارت ہوتی ہے، عن ترتیب امور معلومت، چند امور معلومہ کی ترتیب سے، چند امور معلومہ کی، یعنی چند امور معلومہ کو جب آپ ترتیب دیتے ہیں نا، ترتیب دینے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نظر و فکر. اب ذرا اس کو آپ ضرور سمجھیں، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کئی مرتبہ، جب آپ 2 معلوم تصورات کو ملاتے ہیں، جب 2 معلوم تصدیقات کو ملاتے ہیں تو ملا کر کیا کرتے ہیں؟ ایک نامعلوم تصور اور یا تصدیق کو حاصل کرتے ہیں. یاد آ رہے ہیں؟ یہ جو ملاتے ہیں آپ امور کو، اس ملانے کا نام کیا تھا؟ پروسیس کا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں ترتیب کا لفظ آیا ہے تو ترتیب کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ نیچے دیکھ لیں. نیچے حاشیہ نمبر 3 میں دیکھیں، ترتیب امور، لکھنے کی ضرورت نہیں، حاشیے میں بس صرف دیکھ لیں، انڈر لائن کرتے ہیں کر لیں. الترتیب فی اللغہ، ترتیب لغت میں کہتے ہیں جعل کل شیء فی مرتبتہ
ہر چیز کو اپنے اپنے مقام اور مرتبہ پر رکھنا، اس کا نام ترتیب ہے، یہ لغت میں ہے۔ وفی الاصطلاحی، اور اصطلاح میں کہتے ہیں ترتیب، جعل الاشیاء المتعددتی، چند اشیاء کو رکھنا، بحیث، اس حیثیت سے، اس طور پر، یطلق علیہا اسم الواحدی، کہ اس پر ایک نام بولا جا سکے۔ یہ دیکھیں موبائل کے اندر سینکڑوں چیزیں پرزے اندر بکھرے ہوئے تھے، اس طور پر آپ نے اکٹھے کیے کہ آج اس کا ایک ہی نام ہے، کیا؟ یہ ترتیب، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں، وَيَكُونُ نِسْبَةُ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، اور ان میں سے بعض پرزوں کی نسبت بعض کی طرف تقدم تاخر کے ساتھ ہوگی۔ تقدم تاخر کا کیا مطلب ہے؟ وہ کچھ پرزے پہلے لاس ہو، کچھ بعد میں، یہ نہیں کہ بعد میں لانے پہلے لاس ہو، کام کوئی اور بن رہی۔ اس لیے جب آپ اندر اندر کے پرزے لگاتے ہیں، پہلے لگاتے ہیں پھر اوپر والے لگاتے ہیں، اب آپ اوپر والا بڑا پرزہ لگا دیں، نیچے والے کیسے اس کے اندر گھس کے لگائیں گے؟ تو یہ کسی کو پہلے کسی کو بعد۔ اچھا یہ تو ہو گیا ترتیب کا معاملہ، یہ تشریح ہو گئی۔ اب سامنے جائیں جی، یہ کیوں آپ اس طرح امور معلومہ کو ترتیب دیں گے؟ لیتعدی، تاکہ پہنچے، لیتعدی، تاکہ، یہ باب تفاعل ہے، لیتعدی، پہنچے، لازمی ہے۔ اگر یہ ہوتا لیؤدی ہوتا نا، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ پہنچائے، وہ باب تفعیل سے متعدی ہے، یہ لیتعدی، اس لیے کا معنی ہے تاکہ پہنچے۔ ذالک ترتیب، ہوئی آپ والی ترتیب جو آپ نے دی ہے تقدم تاخر کے ساتھ، الی تحصیل المجہول، مجہول کے حاصل کرنے کی طرف۔ ظاہر بات ہے دو معلوم کو ملا کر آپ ایک نامعلوم کو حاصل کرتے ہیں۔ اچھا آگے کہتے ہیں، اذا رتبت المعلومات الحاصلہ، جب آپ نے ترتیب دے دی معلومات، ایسی معلومات الحاصلہ جو آپ کو حاصل ہوئی تھی، آپ نے ان کو ترتیب دے دیا، لگا جو آپ کو حاصل ہوئی تھی، من تغیر العالمی، عالم کے تغیر سے۔ آپ نے دیکھا نا کائنات میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، اور ہر وہ چیز میں تغیر و تبدل ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ حادث یا قدیم؟ حادث۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کبھی تغیر، اسی وجہ سے جب آپ علم کلام پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، شرح قائد یا عقیدہ طحاویہ، الفقہ الاکبر، اس طرح کی کتابیں، اس میں آپ صفات میں جب جائیں گے تو وہاں آئے گا نا، اللہ ازلی ابدی سرمدی ذات ہے، اس کی صفات بھی اسی طرح ازلی ابدی ہیں۔ پھر وہاں بہت سارے اختلافات اور یہ چیزیں چلیں گی، وہاں یہ ہوگا کہ اللہ شروع سے ہیں، ازل سے ہیں، اللہ کی صفات بھی ازل سے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوگا اللہ خالق ہیں تو خالقیت تو بعد میں ہوئی ہے، کائنات بعد میں بنائی ہے، اللہ شروع سے ہے تو خالق شروع میں کیسے تھے؟ علیم صاحب سمجھو، تو جواب آئے گا صفت خالقیت قائم تھی، ظہور بعد میں ہوا۔ آپ سائنسدان ہیں لیکن آپ نے ایک چیز بنائی ہے بعد میں، تو بنانے کا تجربہ تھا یا اس کا جو علم تھا وہ تو آپ کے ساتھ پہلے سے قائم تھا، آپ نے تو حاصل کیا نا، کسبی ہے، لیکن اللہ کا علم کسبی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہمارا حصولی ہے، اللہ کا علم حصولی نہیں ہے، حضوری ہے، پیچھے گزرا بھی ہے حضوری اور حصولی۔ حضوری کا مطلب حاضر ہے، حاضر ہے۔ کچھ چیزیں ہم بھی بچپن سے ہی جیسے دنیا میں آتے ہیں تو ہم کچھ چیزیں خود بخود بچہ اپنے آپ سے ہی بہت ساری چیزیں، تو وہ بھی حضوری کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن وہ حضوری حادث ہوتا ہے، اور اللہ کا حضوری قدیم ہے۔ یہ فرق پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اچھا آگے کہتے ہیں تغیر عالم سے، وحدوث کل متغیر، اور حادث ہونا ہر متغیر کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ یہ چیزیں معلوم کر چکے ہیں کہ ہر متغیر کیا ہوتا ہے؟ حادث بھی ہوتا ہے۔ نو پید، نو وارد، نو پیدا، اس کا یوں معنی بھی کر سکتے ہیں آپ حادث کا، نو پیدا، نو وارد، نو مولود، یا جس کی ابتدا ہو، عارضی، فانی ہونے والا، یہ ساری اس کی تشریحات میں آتی ہیں۔ وَتَقُولُ، اور تو کہے گا، العالم متغیر، عالم متغیر ہے، یہ مقدمہ نمبر 1۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر بدلنے والا حادث ہوتا ہے، مقدمہ نمبر 2۔ اب یہ دو آپ کو معلوم تھے کہ عالم متغیر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم میں تغیر آ رہا ہے، پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس میں تغیر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث۔ اب ایک تیسری چیز آپ کو اس وقت تک ذہن میں نہیں آئی تھی، آپ نے ان دونوں کو ملایا تو تیسری نکالی، ڈبل اے کو ماریں، حذف کریں، ڈبل اے کون ہے؟ متغیر۔ اب کیا ہوگا جی؟
العالم حادث، العالم عالم تو دنیا میں بظاہر ہے کہ نا کل اس وقت لگائیں گے جب بہت سارے عالم ہوں گے. ہاں ہم آپ کی تعویل بھی کر لیتے ہیں، آپ کی بھی اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ عالم جو ہے کئی بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 4000 جہان ہیں، ورنہ 5 جہان تو میں بڑے بڑے بتا دیتا ہوں. عالم ازل، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، یہ 5 جہان تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ورنہ ہر انسان کے اپنے بھی کئی جہان ہیں. اللہ تعالی انسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد ہواؤں میں بکھرا ہوا آیا مٹی میں، مٹی سے پھر دانے میں، دانے سے پھر کھانے میں، کھانے سے پھر چھاتی، ماں کی چھاتی میں اور باپ کی پشت میں، ریڑھ کی ہڈی میں. پھر اس کے بعد کہاں سے خلقنا النطفہ علقہ مضغہ فکسونا العظام لحما، اور پھر فکسا ثم السبیل یسرا فتبارک اللہ احسن الخالقین فلینظر الانسان مما خلق. پھر اللہ نے فرمایا دیکھو اس کے بعد ایک سلسلہ آگے چلتا گیا. پھر یہ سارے اس کے جہان ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے ہر آدمی کا ایک جہان بھی ہے. اچھا جی اسی طرح آگے چلتے ہیں جی. آگے ہے کہ فحصل، پس تجھے خود بخود ان دونوں مقدموں کو ملا کر حاصل ہو گیا. فحصل سے نتیجہ جا رہا ہے، نتیجہ من هذا النظر، اس نظر سے، والترتیبی، اور اس ترتیب سے. علم فاعل ہے حاصلہ کا، علم فاعل ہے حاصلہ کا. حاصل ہو گیا، کیا حاصل ہو گیا علم صاحب؟ علم حاصل ہو گیا. کس کا؟ قضیت اخرى، ایک دوسرے قضیے کا. میں کہتا ہوں اس کو قضیت اخرى کے بجائے ثالثہ کہہ دیں. وجہ اس کو اخرى کے بجائے ثالثہ کہہ دیں. 2 پہلے ہو گئے، تیسرا حاصل ہو گیا. لم یکن حاصلا لک، جو آپ کو اس سے پہلے قبلہ، اس سے پہلے آپ کو حاصل نہیں تھا. وہی، اور وہ یہ ہے العالم حادث، عالم کیا ہے؟ حادث. یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ آگے چلیں گے. آگے جی ضرورت و اہمیت علم منطق. عنوان دیتے جائیں، عنوان آپ کے لیے آسانی رہے گی بعد میں. ضرورت و اہمیت علم منطق. ایاکا بچو اس بچو، وان تظن، بچو اس گمان سے. اب یہاں آپ کو بتانا کیا چاہتے ہیں وہ ذہن میں مفہوم رکھ لیں، پھر ترجمہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بتانا یہ چاہتے ہیں، یہ ذہن سے بات نکال دو کہ ہر ترتیب آپ کو صحیح طریقے تک وہاں پہنچا دے گی، حد تک، نتیجے تک. بہت ساری ترتیبیں ایسی ہوں گی جو ترتیبیں آپ کو درست نہیں ہوں گی اور وہ آپ کو نتیجے تک پہنچا نہیں سکیں گی. اس لیے ترتیب کا معنی خیز ہونا بھی ضروری ہے. کل جیسے ہمارے استاد محترم وہ فرما رہے تھے نا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سیٹنگ بھی ضروری ہے اور فٹنگ بھی ضروری. کل ان کو پھر میں نے عنوان بھی یہی رکھا، تو استادوں کو میں نے ادھر سنایا، مولانا خلیمان صاحب کو بہت خوش، وہ کہتے ہیں عنوان صحیح رہے. تو میں نے کہا وہ حق کی ہدایت کے لیے حق کی سیٹنگ اور اہل حق کی فٹنگ ضروری ہے. تو بہت خوش ہوئے اس بات. تو بہرحال مطلب یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ، آپ کسی بجلی والے کے پاس جاتے ہیں، وائرنگ کے لیے آپ نے تاریں لانی ہے، تو آپ تاریں اگر جگاڑ والی لے کے آئیں گے نا، سیٹنگ خراب کی ہے آپ نے جتنی بھی یہاں تاریں لے کے آئے اور یہاں گھر میں آپ نے کام کروا رہے ہیں، تاریں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ اپنا کسی جگہ سے ڈز ہو جائے گا، آپ کا سارا مکان تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اگر آپ نے تاریں مہنگی والی لائی ہیں، آگے فٹنگ کے لیے کوئی ناڑی پکڑ کے لے آئے تو پھر بھی آپ کا مکان بیڑا غرق کر دے گا. اس لیے سیٹنگ بھی ضروری ہے، فٹنگ بھی. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ سے ہدایت نہ ڈھونڈو، قرآن و سنت سے، قرآن و احادیث سے جو ہدایت کے نصاب ہے اس میں سے ہدایت ڈھونڈو. رسالے پڑھ کے، ڈائجسٹ پڑھ کے، لوگوں کی اردو کی باتیں ادھر ادھر کی یا شڑ قسم کے جو آج کل اسکالر آتے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ فٹنگ مطلب یہ ہے کہ اہل حق کو دیکھو جو ان نصوص کو، ان چیزوں کو موقع مال کے مطابق سیٹ کر کے، فٹ کر کے جاتے ہیں اور ادب و احترام اور سینہ بسینہ علم لے کے چل رہے ہیں تلمس کے ساتھ. ہوا سے ایسے ساون کی کیڑوں کی طرح خود بخود اگ کے دائیں بائیں سے مطالعے کے ساتھ آگے نہیں آئے. اچھا تو بہرحال یہاں پر یہ آگے جی ہم اس کا پڑھ رہے تھے ضرورت و اہمیت. تو یہ بتا رہے ہیں وَإِيَّاكَ کا بچو، وَأَن تَظُنَّ اس گمان سے، ان کل ترتیبن کی ہر ترتیب یکون ثوابن ٹھیک ہوگی. ثوابن کا معنی آپ نے سورہ نبا میں پڑھا ہوگا، وقال ثوابا کہے گا ٹھیک ٹھیک. موصلن کی ہر ترتیب ٹھیک ہوگی، موصلن پہنچانے والی ہوگی، الی علم صحیح صحیح علم کی طرف. کیا ایسے ہو سکتا ہے
کہتے ہیں بچو اس گمان سے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر ترتیب صحیح ہو کر آپ کو وہاں تک پہنچا دے، بلکہ کوئی کوئی ہوگی. اب وہ کوئی کوئی کون سی ہوگی؟ جو منطق کے اصولوں پر ہوگی. اچھا آپ سنیں، کیفا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کیفا ویسے تو کیفا کا معنی ہوتا ہے کیف الحال، کیف کیسے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ یہاں پر ایک کلام ایسا چل رہا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیفا کا معنی یہاں پر ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ترتیب صحیح ہو بھی کیسے سکتا ہے، ہو بھی کیسے سکتا ہے. وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اور جب معاملہ اسی طرح ہے، امر کا معنی کیا معاملہ، اور جب معاملہ ہے اسی طرح، کیا مطلب كَذَلِكَ ما وقع الاختلاف، اگر اس طرح معاملہ ہوتا کیا مطلب، اور اگر معاملہ اسی طرح ہوتا کس طرح ہوتا کہ ہر ترتیب صحیح ہوتی اور حق تک پہنچاتی. ما وقع الاختلاف والتناقض، یہ جزا ہے، یہ کیا ہے؟ جزا ہے. لو سے شرط شروع ہوئی تھی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اختلاف اور تناقض واقع ہوتا بین ارباب نظری، ارباب نظر، ارباب عقل، ارباب علم و دانش کے کلام میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اختلاف کر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراؤ کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہر ایک صحیح معنی تک پہنچتا نہیں ہے، کوئی پہنچتا ہے. مع انہ قد وقع، باوجود اس کے کہ تحقیق ان میں اختلاف اور تناقض واقعہ ہوا ہے. تو جب ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں سے یہ چیزیں واقعہ تصاور اور غلطیاں ہو چکی ہیں تو تبھی ہوتی ہیں کہ ہر ایک ترتیب حق تک پہنچانے والی. فمن قائل، پس کتنے، اب دیکھیں اب آپ کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، یہاں سے آپ کو مثال دی جا رہی ہے، لکھ سکتے ہیں آپ مثال. فمن قائل، کتنے ہی کہنے والے کہتے ہیں، کچھ کہنے والے کہتے ہیں، من بازیہ، من کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، من بازیہ، جس طرح قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں، یہ وہی من بازیہ تبعیضیہ. بعض کہنے والے کہتے ہیں، یقولو کہتے ہیں، العالم حادث، عالم حادث ہے، وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ، اور اپنے اس قول کے ساتھ دلیل پکڑتے ہیں، العالم متغیر، عالم سارا کا سارا کیا ہو رہا ہے؟ تغیر میں جا رہا ہے، متغیر ہو رہا ہے. وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حادث، ہر بدلنے والا حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا. یہ ہونا سے پڑے گا سر. فالعالم حادث، پس عالم بھی حادث ہے. یہ ٹھیک کہا انہوں نے. اب ان کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے جس نے غلط نتیجہ نکالا ہے، تو آپ اس کو سن لیجئے. وَمِن زَاعِمٍ يَزْعَمُ، اور بعض گمان کرنے والے کے، دیکھیں اوپر والے کے ساتھ یہ نہیں کہا گمان کرنے والے، وہ چونکہ ٹھیک تھے نا تو ان کے ساتھ قائل ان کہا ہے. یہ جو اونٹ پٹنگ مارنے والے تھے ان کے ساتھ کیا کہا ہے؟ زَاعِمٍ يَزْعَمُ، بعض گمان کرتے ہیں. جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے، کل ان میں سے ہر ایک یزعم انہ نبی، ہر ایک گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا، یقولو نہیں کہا، یزعم، اپنے دماغ کے مطابق گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. جب بات کچی ہو تو عام طور پر اس کو یزعم کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. جب کوئی آدمی اپنی بات کو عاجزانہ انداز میں پیش کرنا چاہے تو اس طرح کے مادے سے پیش کرتا ہے. اچھا جی، وَمِن زَاعِمٍ يَزْعَمُ، اور کوئی بعض گمان کرنے والے گمان کرتے ہیں، ان العالم، عالم جو ہے قدیم قدیم ہے. اب یہ غلط ہے نا، عالم تو قدیم نہیں ہے، اس طرح تو ہم سارے قدیم ہو جائیں گے، پھر حادث کون ہوگا؟ غیر، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں غیر مسبوق بالعدم، اس پر کہتے ہیں کبھی آدم نہیں آیا، کبھی آدم نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم، امواتن کا کیا معنی ہے؟ تم تو پہلے سے ہی مردے تھے. کیا ہم شروع سے مردے تھے یا عدم تھے؟ تو اللہ نے یہاں پر عدم کو موت سے تعبیر کیا، تو عدم تھا نا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ تھا ہی نہیں. پھر یہ کس طرح قرآن بھی اس چیز کی رد کر رہا ہے؟ اچھا، غیر مثلا وَيُبَرْهِنُ، اور اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں، وَيُبَرْهِنُ، بَرْهَنَ يُبَرْهِنُ، فَعَلَ يُفَعِلُ، رباعی مجرد. اور وَيُبَرْهِنُ، اور برہان لاتے ہیں، دلیل لاتے ہیں، علیہ، اس کے اوپر، یعنی اپنے گمان کے مطابق برہان لاتے ہیں، ورنہ برہان تو لا ہی نہیں سکتے. برہان تو ٹھوس دلیل کو کہتے ہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ علیہ. کیا برہان لاتے ہیں جی؟ دلیل، العالم مستغن عن المؤثر، عالم جو ہے وہ لاپرواہ ہے، بچا ہوا ہے، عن المؤثر، مؤثر سے، اثر کرنے والے سے. مؤثر حقیقی کون ہے؟ اب مؤثر سے بچا ہوا ہے. وَكُلُّ مَا هَذَا شَانُهُ، اور ہر وہ جس کی شان، حالت، شان کا معنی حالت، ہر وہ جس کی حالت ہی ہو، شان کا معنی حالت. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ کیا ہے؟ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ،
ہر ایک آدمی کی عجیب سی حالت ہوگی قیامت والے دن، شأن ہوئی، کل یوم ہوا فی شأن. اچھا ہوا فہو قدیم، وہ قدیم ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ قدیم. ہر وہ جس کی یہ حالت ہو، یعنی جو اثر سے باز ہو، کنارے پر ہو، اثر قبول نہ کرتا ہو، تو وہ کیا؟ اثر قبول کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متاثر. اثر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤثر. متاثر تفاعل سے ہے، اثر لے رہا ہے، لازمی ہے باب. مؤثر باب تفعیل سے ہے، اثر کر رہا ہے. اثر لینے والے کو منفعل، لینے والا، کرنے والے کو فعل. یہ ہم نے پیچھے اس میں پڑھا تھا، اس میں بھی آئے گا. اچھا جی آگے کیا ہوگے؟ اچھا سنیں، اب یہاں پر ایک کہہ رہا ہے عالم قدیم ہے، ایک کہتا ہے عالم حادث ہے. نتیجہ تو دو متضاد چیزوں پر جا کے نکلا. اب مجھے یہ بتائیں، کائنات میں قدیم اور حادث کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی ہے؟ نہیں ہے نا. اب آپ کو یا ادھر ہونا ہے، اور یہ دونوں آپس میں نقیض ہیں، تناقض ہے نا بالکل. اب آپ دونوں کو کہیں ٹھیک ہے تو اجتماعی نقیض ہے، اور اگر آپ کہیں دونوں ٹھیک نہیں ہیں، ارتفاعی نقیض ہیں. یہ دونوں منع ہے. آپ کہیں عدد ہے، جفت تاک دونوں ہیں، غلط، اجتماعی نقیض ہیں. آپ کہیں عدد ہے، جفت تاک دونوں نہیں ہیں، غلط، ارتفاعی نقیض ہیں. اسی طرح یہاں بھی مسئلہ ہے. تو اب ماننا پڑے گا ایک ہے. اب کون ہے صحیح؟ تو ہم نے دلائل سے جب اس کو پرکھا، مشاہدات سے، تجربات سے، تو پتہ چلا پہلے والے ٹھیک ہے. یہ ہے ترتیب امور معلومہ فی نظر و فکر. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں ولا اظنک، اور میں تجھے گمان نہیں کرتا، شاکن کہ تو شاکا میں تجھے شک کرنے والا گمان نہیں کرتا، فی اس میں کہ ان احد الفکرین، کہ دو فکروں میں سے کوئی ایک صحیح ہے، حق ہے، والآخر فاسد، اور دوسری فاسد ہے، غلط ہے. یعنی تو یقیناً اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک صحیح ہے، دونوں نہیں صحیح ہے، جیسے ابھی میں نے مثالیں دی. وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ، اور جب بات اس طرح ہے کہ واقع ہو چکا ہے غلط، فی فکر الفقلاء، جیسے بڑے بڑے عقلاء کے فکر میں بھی غلطی آ چکی ہے. فعلم ماضی مجہول، پس جانا گیا، اس سے سمجھا گیا، من ذالک، اس سے، ان الفطرۃ الانسانیہ، بے شک فطرت انسانی، محض فطرت انسانی، غیر کافیت، کافی نہیں ہے، فی تمییز الخطاء من الصواب، غلطی کو صحیح سے، درستگی سے جدا کرنے کے لیے میں، اور وامتیاز قشری عن اللبابی، قشر کہتے ہیں چھل کا، لباب کہتے ہیں لباب، خلاصے کو کہتے ہیں نا مغز کو، گودا، ہڈیوں کا جو اندر گودا نہیں ہوتا، گودا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ امتیاز الگ کرنا، القشری چھل کا، عن اللبابی کس سے؟ گودے سے. تو کیا مطلب؟ فطرت انسانیہ کافی نہیں ہے کہ آپ چھل کے جدا کریں گودے سے، یا جو ہے کیا کریں، خطا کو ثواب سے، درستگی سے علیحدہ کریں. صرف اس کام کے لیے کافی نہیں ہے. کیا مطلب؟ بالدی کھال لاڑنا سے صرف فطرت انسانیہ کافی نہیں، تو مجھ کو اس پہ کرنا پیسی، یعنی جو منطق کے قواعد ہیں، نظر و فکر کے، ان چیزوں کو جان کر اس کے مطابق چلنا ہوگا. محض فطرت انسانیہ سے آپ ان چیزوں کو پا سکتے نہیں. فجاءت الحاجۃ، پس آ گئی ضرورت، فی ذالک، اس میں، الی قانون، ایک قانون کی طرف، قانون عاصم، جو بچانے والا ہو، بچانے والا، عاصم، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے عذاب سے، نوح علیہ السلام کے دور میں. عاصم کا معنی بچانے والا. عن الخطاء، خطا سے، فی الفکری، کس میں؟ فکر سے. یعنی ایک قانون کی طرف ہمیں ضرورت پیش آ گئی. قانون کیا ہے علیم صاحب؟ قانون منطق. یبین فیہ، کہ جس میں، یبین مجہول ہے، فعل مضارع مجہول، جس میں بیان کیا گیا ہو طرق اکتساب المجہولات، مجہولات کے کمانے کے طریقے، مجہولات کے کمانے کے، مجہولات، تصور مجہول، تصدیق مجہول. عن المعلومات، دو معلوم قضیوں سے. وہذا القانون هو المنطق، اس قانون کا نام کیا ہے؟ والمیزان، اور ایک طریقہ بھی ہے برہان. آپ نے پیچھے پڑھا تھا منطق، اس کو منطق کیوں کہتے ہیں یہ تو خود بتائیں گے، اس کو میں نہیں بیان کر رہا، خود بتا رہے ہیں.
میزان بھی آگے خود بتا رہے ہیں، برہان نام نہیں لیا تو بتائیں گے بھی نہیں. تو برہان کہتے ہیں وہی پختہ ٹھوس دلیل. تو جو آدمی منطق کے قواعد اصول کو پڑھ لیتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، تو وہ اپنے کلام کو مضبوط برہان بنا دیتا ہے. اور اپنے خصم پر، خصم سے مراد ان کو والا خصم نہیں، میں نے بتایا تھا، خصم سے مراد فریق مخالف و مقابل، اس کے اوپر اپنی بات کو دلائل قطعیہ برہانیہ کے ساتھ بات کو ثبت کرنے کا اس کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. اچھا آگے چلیں جی. اب منطق کیوں کہتے ہیں اور میزان کیوں کہتے ہیں؟ چلیں جی کتاب والے خود بتا رہے ہیں. اما تسمیہ، تسمیہ کے ساتھ آپ لکھیں وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ. اما تسمیہ بالمنطق، بہرحال اس کا نام منطق جو رکھا گیا ہے، فلی تاثیر ہی اس وجہ سے کہ یہ مؤثر ہوتا ہے، تاثیر اس کی ہوتی ہے، کس میں ہوتی ہے؟ فی النطق الظاہری، نطق نمبر 1 کر دیں، اور نچلی والی لائن میں دیکھیں وقضا فی النطق الباطنی نمبر 2 کر دیں. نچلی والی لائن میں نظر آ رہے نطق باطنی، اس کے ساتھ نمبر 2 کر دیں. اچھا نطق ظاہری کیا چیز ہے؟ ابھی آپ مجھے آپ خود بتا دیں. دیکھیں زبان سے جو باتیں کرتے ہیں، آن تکلم یعنی بات کرنا، تکلم کرنا زبان سے. اذ العارف، اس وجہ سے کہ جب جاننے والا اس منطق کے قواعد کو بھی، اس کے ساتھ جاننے والا، یقوی قادر ہوتا ہے، علی التکلمی، تکلم کے اوپر، بما لا یقوی علیہ الجاہل، اس ایسے طریقے کے ساتھ کہ نہیں قادر ہوتا اس پر کوئی جاہل. جاہل سے مراد جو ان کو جانتا، یعنی انہوں نے بھی جو علوم کیا کہتے ہیں علم منطق کے قواعد کو نہ جانتا ہو تو اس کو کیا کہا ہے یہاں پر؟ سمجھ آیا میں کس طرح اشارہ دے رہا ہوں؟ ساحل عدیم کی جو بات چلی تھی. اچھا جی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی عالم کے مقابلے میں جاہل آ جائے. عارف، یہاں عارف کے مقابلے میں جاہل آیا ہے، عالم کے مقابلے میں بھی جاہل آ سکتا ہے. لیکن عام طور پر معاشرے میں سدھار رکھنے کے لیے، تہذیب اور اخلاق کا معیار بلند رکھنے کے لیے، ایسے لفظ جو کسی معاشرے میں کسی زبان میں منفی استعمال ہوتے ہیں، منفی معنوں میں، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے برا تاثر پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے متبادل اور لفظ موجود ہوتے ہیں، بے علم، لا علم، ناشنا، ناشنا علم، کچھ اور لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو اچھا جی، اسی طرح یہاں پر وَكَذَلِكَ فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِ، اسی طرح نطق باطنی میں، عن الادراک، میری مراد ہے ادراک، پانا. لأن المنطقی، کیونکہ منطقی، اس وجہ سے دلیل دے رہے ہیں، اس وجہ سے کہ منطقی یعرف، جانتا ہے، حقائق الاشیاء، چیزوں کی حقیقتوں کو. حقیقتیں کیا ہوتی ہیں؟ ماہیت، حقیقت، جو اس کے لیے ضروری عناصر ہوتے ہیں، جن کے بغیر، جن سے وہ چیز مل کر بنتی ہے، اور جو اس کے باہر سے ادھر ادھر سے لگے اس کا نام عوارض، اور جو اس کے جن سے بنتی ہے وہ ذاتی، کلی ذاتی. وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا، اس کے جنسوں کو جانتا ہے، اجناس اربع، یاد آ رہا ہے نا؟ حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر. وَفُصُولَهَا، اس کی فصلوں کو، فصل قریب ناطق انسان، فصل بعید حساس. وَأَنْوَاعَهَا، اور اس کے انواع کو بھی جانتے ہیں، نوع حقیقی ہو یا نوع اضافی ہو. نوع حقیقی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ انسان، انسان، ٹھیک ہے. نوع اضافی ابھی آپ نے نہیں پڑھا، وہ ابھی اس میں آئے گا. وہ انہوں نے جنس کو بھی، حیوان جو اوپر جا رہے ہیں نا، اس کو پکڑ کے نوع اضافی بھی بنایا ہوا ہے ایک لحاظ سے. اچھا، وَلَوَازِمَهَا، اور اس کے لوازم کو جانتا ہو، وَخَوَاصَهَا، اور اس کے خواص کو بھی جانتا ہو. بِخِلَافِ الْغَافِلِ، ادھر دیکھیں غافل آگے ہے، علم کے مقابلے میں کیا آگے ہے؟ غافل. معرفت کے مقابلے میں پیچھے کیا ہے؟ جاہل. بخلاف الغافل، بخلاف غافل کے، عن هذا علم الشریف، اس علم شریف کے سے غفلت برتنے والا، وہ اس چیزوں کو سمجھ سکتا نہیں. اب یہاں پر علم کے ساتھ الشریف بھی کہا ہے، بڑا شریف سا علم ہے، مطلب شرف والا ہے. وہ ان کو والا شریف نہیں ہے، بلکہ عربی والا شریف ہے، شرف و منقبت والا ہے. اچھا یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں، قانون. اوپر آیا نا قانون. قانون یونانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے. قانون یونانی، اوپر حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہے لفظ یونانی او سریانی، ٹھیک ہے. اچھا، موضوع فی الاصل لمستر الکتاب، یہ مستر کتاب کے لیے وضع کیا گیا. مستر کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ، یعنی جو پیمانہ رکھ کے آپ لکیر لگاتے ہیں تو پیمانہ یہ لحاظ نہیں کرتا کہ لکیر ادھر جا رہی ہے ادھر، وہ بالکل سیدھ پہ لگاتا ہے. اسی طرح قانون یہ لحاظ نہیں کرتا کہ اپنے کو لگا ہے یا پرائے کو لگا ہے. قانون قانون ہوتا ہے، قانون اندھا ہوتا ہے.
قانون کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ پاکستان میں قانون تو بینا ہے، قانون دان اندھے. اچھا اچھا یہ آگے جی بخلاف الآخر. تو اسی طرح یہ مستر پیمانے کو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ایسا حکم کلی، ایسا حکم کلی. وفی الاصطلاح دیکھ لیں امر کلی، کہ ایسا امر کلی ہے ينطبق على جمیع جزئیاتی، جو اپنے پورے جزیات کے اوپر اس کو فٹ کر دیا جائے، یا ينطبق پھر بھی ٹھیک ہے، اپنے پورے جزیات پر فٹ ہو جائے. مثلا ہم کہتے ہیں انسان حیوان ہے. ارے انسان تو انسان کلی ہے نا، ذاتی ہے نا اور نوع ہے. تو یہ اپنے تمام جزیات، اس کی دنیا میں جتنے 8-9 ارب انسان ہیں سب پر یہ پورا فٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سب میں حیوان ہے. کل فاعل مرفوع، کل فاعل دنیا میں جدھر بھی فاعل آئے گا کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے نیچے جزئی ہے اس قاعدے کے نیچے. کل مفعول منصوب، کل مضاف الیہ مجرور. اچھا جی اسی طرح جب آپ نے اس کو پڑھ لیا آگے دیکھیں جی واما تسمیۃ، بہرحال اس کو تسمیۃ بمیزان، میزان کیوں کہتے ہیں جی؟ فلأنہ قسطاس، اس کا نام اس کو میزان کا معنی ہے قسطاس. قسطاس کا مطلب ہوتا ہے ترازو، ترکھڑی کنڈا. آئی بات سمجھ؟ للعقلی کس کے لیے؟ عقل کے لیے. یوزن اب تشریح ہو رہی ہے، یوزن وزن کیا جاتا ہے بھی اس کے ساتھ الافکار الصحیحہ، صحیح فکروں کا. ویعرف بھی اور اسی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. یعرف مجہول ہے سارے. اچھا نقصان یہ نئے فائل ہیں. نقصان ما فی الافکار الفاسدہ، نقصان اس چیز کا جو افکار فاسدہ کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جو فکر فاسدہ ہوتا ہے اس کے اندر جو نقصان ہے اس کو بھی پہچانا جاتا ہے. واختلال ما فی الانظار القاصدہ، اور خلل کو بھی پہچانا جاتا ہے. خلل جانتے ہیں نا؟ مکس اپ ہونا، خلل پڑنا، آڑے آنا، رکاوٹ بننا. ما وہ چیز فی الانظار جو نظروں میں تو ہے لیکن نظریں القاصدہ خراب کھوٹی، قاصدہ خراب کھوٹی قسم کی، کھری نہیں، کھرے کے مقابلے میں آتا ہے قاصدہ. ومن ثم اور اسی وجہ سے، ثم نہیں ہے، ثم عطفہ ہوتا ہے پھر، یہ ہے ثم. ومن ثم اور اسی وجہ سے، نیچے لکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے. یقال لہ اس کو کہا جاتا ہے العلم العالی. اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ علم عالی. عالی آلے سے بنا ہوا ہے. علوم کی 2 قسمیں ہیں، علوم عالیہ، علوم عالیہ. یہ بتایا شاید میں نے پچھلے سال بتایا تھا. عالیہ علوم بلند و بالا، قرآن حدیث فقہ. عالیہ جو ان 3 تک آپ کی رہنمائی کر کے استعداد پیدا کر کے آپ کو لاتی ہے. جتنے بھی ہم علوم فنون پڑھتے ہیں، صرف نحو منطق شنطق، یہ عالیہ، آلے سے. لکونہا آلۃ کیونکہ یہ آلہ ہے. آلہ لجمیع العلوم تمام علوم کے لیے، تمام علوم کے لیے. لا سیما خاص کر للعلوم الحکمیہ، حکمیہ نہیں، تمام علوم کے لیے، خاص کر علوم حکمیہ کے لیے. اب علوم حکمیہ کون سے ہیں جی؟ علوم فلسفہ، حکمت. علوم حکمیہ سے مراد ہوتا ہے فلسفہ کے علوم. فلسفہ لکھ دیں صاحب، فلسفہ. اچھا اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ فلسفہ تمام علوم کا دادا ہے. کون سے علوم؟ عقلیہ، عالیہ، ان کا دادا ہے. یہ منطق اس کی شاخ ہے. یہ ریاضی، فلکیات، یہ ہماری کیمسٹری، فزکس، یہ سب کچھ آپ پیچھے دیکھیں جا کے اس کے ساتھ لگ رہی ہے علم ہندسہ وغیرہ، جبری، جبرا کیا ہے، جبرا، اور یہ کیا کہتے ہیں موسیقی، علم الموسیقی، علم الاعداد، جفر، شفر، یہ وہ فلاں، یہ سارا کا سارا جا کے کس نیچے داخل ہو جاتا ہے؟ فلسفہ کے نیچے. اور فلسفہ خود ایک آگاہی کا نام، آشنائی کا نام. اچھا جی فائدہ، اب یہاں سے فائدہ سے جو آپ کو بتا رہے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں واضح موجد. یہ بالکل آسان سبق ہے نا. واضح موجد صاحب کون ہے؟ تو پتہ نہیں کتنے 3 نا، وہی ہیں بس 3، وہی 3 بھی ہیں. اعلم جان لو ان ارسطا طالیس صاحب جو ہیں 384 قبل مسیح میں پیدا ہوئے ہیں. 384 قاف میم ولادت.
قاف میم ولادت. آپ نے پڑھا تھا وہ بادشاہ تھا اور فلاں تھا اس وقت کا، اور یہ راستے پر چل رہے تھے تو کوئی کتاب ملی تو فلاں تو فلاں. اچھا، الحکیم دون هذا العلم بامر الاسکندر الرومی. اسکندر رومی بادشاہ، اس کے حکم سے یہ اس نے مدون کیا تھا. سب سے پہلے اول موجد، اول معلم، اول واضح. ولہذا یلقب، اسی وجہ سے ان کا لقب ان کو دیا گیا ہے کیا؟ بالمعلم الاول، معلم اول. والفارابی، فارابی صاحب حذب هذا الفن، انہوں نے اس فن کو مہذب بنایا ہے. مہذب کا مطلب کوئی پہلے سے کوئی فاش نہیں تھا کہ اس کو مہذب بنایا ہے. مہذب کا مطلب یہ ہے کہ سدھارا ہے، سنوارا ہے، نوک پلک برابر کی ہے، نئے نئے قواعد نکالے ہیں، اس کو ایک خوبصورت ڈھانچے سانچے میں ڈالا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے قابل بنایا ہے. آئی بات سمجھ؟ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یونانی کھاتے سے، زبانوں سے، پتہ ہے نا. اچھا، یہ حضرت صاحب جو فارابی صاحب ہیں یہ 339 ہجری میں وفات پا گئے. 339 ہجری. وهو المعلم الثانی، معلم الثانی دوسرے معلم ہیں. وبعد اضاعت کتب الفارابی، اور بعض ضائع ہونے کتب فارابی کے، فارابی کی کتابیں ضائع ہونے کے بعد فصلہ، اس کی تفصیل، پوری تفصیل اور فصلیں اور باسیں اور ابواب بندی اس کا جو بنایا ہے، منصوبہ بندی کی ہے. الشیخ ابو علی ابن سینا، ابو علی سینا، شیخ الرئیس کا لقب پانے والے. 428 ہجری وفات. یہ ہو گئے جی 3 حضرت. اچھا، اس کے بعد آگے آ گیا جی فصل تعریف علم منطق. علم منطق کی تعریف آ گئی. علم منطق کی تعریف کے بارے میں پہلے تو کہتے ہیں وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ، اور شاید کہ آپ کچھ نہ کچھ تو جان ہی چکے ہوں گے، مِمَّا تَلَوْنَا، اس سے جو ہم تلاوت کر کے آ چکے ہیں پیچھے. یعنی اتنی ساری، یہ پیچھے کیا بیان ہوا ہے؟ ضرورت و اہمیت بیان ہوئی ہے نا. کہتے ہیں ضرورت و اہمیت میں بھی آپ غور کریں تو آپ کو علم منطق کی تعریف سمجھ آ جائے گی. لیکن چلیں ہم آپ کو پھر سے تازہ الفاظ میں کروا دیتے ہیں. مما تلونا علیک فی بیان الحاجت، ضرورت و اہمیت کے بیان میں. ماشاءاللہ، اہلا وسہلا مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے، آسانی فرمائے، عافیت فرمائے، اللہ استقامت دے. یہ اس کی ہے فاتو ہے تو. اچھا جی، فی بیان المنطق حد المنطق تعریف. اب کہتے ہیں کہ چونکہ منطق کی تعریف اور منطق کا جو تعریف ہے، حد تعریف، یہ آپ کچھ نہ کچھ تو سمجھ چکے ہوں گے، لیکن چلیں ہم آپ کو پھر سے کہتے ہیں دہرا دیتے ہیں. من انہ علم بقوانین تاسم مراعاتها الذہن، کہ وہ علم ہے چند ایسے قوانین کا. ایسے قوانین میں کہا تھا نا کہ جب نکرہ فعل سے پہلے آئے تو کیا بنتا ہے؟ موصوف. ایسے موصوف کا ترجمہ ہوتا ہے. تاسم جو بچاتا ہے، مراعاتها اس کا رعایت کرنا. مراعاتها یہ فاعل ہے تاسم کا. کس کو بچاتا ہے؟ مفعول بھی کون ہے؟ الذہن، ذہن کو. عن الخطائی، کس سے بچاتے ہیں؟ خطا فی الفکر سے. یہ انہوں نے تعریف کر دی. یہی دیکھیں پیچھے خطا فی الفکر، خطا فی الفکر پیچھے چلا آ رہا ہے، نہیں آ رہا. اس لیے کہتے ہیں آپ اگر غور کریں ادھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو باقاعدہ پھر الفاظ میں تعریف سنا دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے کہتے ہیں موضوع کیا ہو سکتا ہے. تو موضوع بتانے سے پہلے کہتے ہیں مطلق موضوع کو بھی سمجھیں آپ. تو مطلق موضوع کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کسی بھی فن میں، کسی بھی چیز کے ذاتی احوال سے جب بحث کی جائے تو اس علم کا کیا آتی ہے؟ وہ چیز موضوع. یاد آ رہا ہے نا؟ میں پڑھا تھا، وہی بات کر رہے ہیں. تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ اوپر فصل کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں تعریف علم المنطق لکھا ہوگا آپ نے. یہاں آپ لکھتے ہیں مطلق موضوع کی تعریف. مطلق موضوع کی تعریف. اب وہ کیا ہے؟ دوسری فصل جو شروع ہو رہی ہے. موضوع کل، موضوع کیا ہوتا ہے؟ کل علم، ہر وہ علم ما یبحث فیہ، کہ جس میں بحث کی جائے کسی چیز کے عن عوارض ذاتیہ، عوارض ذاتیہ سے. ٹھیک ہے، تو عوارض ذاتیہ لہو جو اس کے عوارض ذاتیہ ہیں. تو ہر وہ علم جس کے اندر کسی چیز کے عوارض ذاتی سے بات کی جائے وہ اس کا کیا ہو جاتی ہے؟ موضوع. لہو جیسے آگے کہتے ہیں کہ بدن الانسان لطب، جیسے انسان کا جو بدن ہے طب کے. اب انسان کا بدن دیکھیں، بدن انسان کا نہ ہوتا تو طب ہوتا. تو طب، علم طب کے لیے انسان کا بدن موضوع بن گیا. ایسے ہی قرآن کا موضوع کیا ہے؟ توحید. اگر اللہ نے اپنی توحید کا اظہار کرنا نہ ہوتا
تو اللہ اس کائنات کو اور سارے نظام کو وجود ہی نہ دیتے. وہ الگ بات ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم زمین و آسمانوں کو پیدا. یہ حدیث اس کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، اس کا مضمون معید ضرور ہے دیگر روایات سے، لیکن الفاظ ثابت نہیں ہیں. اصل کائنات کا وجہ تخلیق کائنات اللہ کی توحید کا اظہار ہے. لتعلموا، اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں نا سورہ طلاق کے آخر میں، اور آخر میں جا کے پھر کیا فرماتے ہیں؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ آپ جانو کہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. اچھا، اس طرح اور بہت سارے نصوص اس کے اوپر موجود ہیں. البتہ ثانوی درجے میں ہم پھر اس کو بھی لے سکتے ہیں، احادیث کی روشنی میں ہم آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کو بھی لے سکتے ہیں. بہت ساری روایات اس پر آ رہی ہیں. اچھا، اب قرآن کا موضوع تو ہو گیا توحید. ثانوی درجے میں قرآن کا موضوع ہے انسان کی روح. انسان کا بدن وہ تو موضوع بن رہا ہے کس کا؟ علم طب کا، لیکن انسان کی روح موضوع بن رہی ہے قرآن کی. اچھا جی، والکلمۃ والکلام لعلم النحو، علم نحو میں کون موضوع ہوتا ہے؟ کلمہ اور کلام. کلمہ کلام نہ ہوتے تو علم نحو کا وجود ہی نہ ہوتا. فموضوع المنطق، اب کہتے ہیں آؤ منطق کے موضوع کی طرف. کیا ہوتے ہیں جی منطق کا موضوع؟ آپ بتا دیں. دو معلوم تصورات، دو معلوم تصدیقات، جو ہر دو معلوم نہیں، جو آپ کو پہنچانے والے ہوں نامعلوم تصور اور تصدیق کی طرف، وہ والے. ان کا ایک نام پیچھے آپ نے پڑھا تھا، یہاں پھر آئے گا، معقولات ثانیہ. فموضوع المنطقی، منطق کا جو موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ، لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں، بل من حیث، بلکہ اس حیثیت سے کہ انہا موصلۃ الی المجہول التصوری و تصدیقی، کی یہ پہنچانے والا ہو کس کی طرف؟ مجہول تصوری اور تصدیقی کی طرف. فائدہ کہتے ہیں اب غرض کی طرف گئے ہیں، یہاں سے غرض شروع ہو رہی ہے. یہ نامعلوم چیز، معلوم تصور تصدیق سے نامعلوم تصور و تصدیق کی طرف جا رہے ہیں. تو نامعلوم کا دوسرا نام ہم نے یہاں پر مجہول رکھا. اچھا، اس کے ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ یہ موضوع علم منطق ہے، عنوان دیا ہے اس کے ساتھ نا، یہ موضوع علم منطق ہے. اب اگلے کے ساتھ عنوان دیں غرض علم منطق، لیکن ابھی نہیں، فائدے کے ساتھ ہی دینی. فائدے کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. غرض کا مطلب مقصد، غایت کا مطلب مقصد، ورنہ کوشش رائگان ہو جاتی ہے. لیکن آپ ایک کام کر رہے ہیں، مقصد کوئی نہیں ہے، لگیں، آخر میں جا کے کیا ہوگا؟ کوشش ضائع ہو جائے گی. اس لیے پہلے آپ کے ذہن میں مقصد تو ہونا چاہیے کہ میں اس کا میرا مقصود کیا ہے. اس سے فائدہ، علم جان لو ان لکل علم و صناعت، ہر ایک علم کے لیے، اور صنعت کہتے ہیں فن اور ہنر. فن ہنر، کیونکہ دنیا میں جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں اس کی قسمیں بھی تین ہیں. ایک سیکھتے ہیں مدارس میں، اس کا نام ہے علم. ایک سیکھتے ہیں کالج یونیورسٹی میں، علم مجازن اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ ہے فن. ایک سیکھتے ہیں ورکشاپوں میں، اس کا نام ہے ہنر. اب یہ صنعت میں دونوں آ گئے، فن ہنر، اور علم میں علم آ گیا. ہر ایک علم اور فن اور ہنر کے لیے غایتاً کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ غایتاً اس کا اسم ہے، یہ ایک مقصد ہوتا ہے. غایت کے نیچے لکھیں مقصد، ایک مقصد ہوتا ہے. وَإِلَّا، اور اگر اس طرح نہ ہوتا، لَكَانَ، البتہ ہوتا، طلبُهُ، اس کا طلب کرنا، عَبَثًا، رائگان چلا جاتا. وَالْجِدُّ، جدو نہیں، جد دادے کو کہتے ہیں، جدو جی. اور جو کوشش ہے فی، اس میں لغون کیا ہو جاتی؟ یہ لغون کیوں منصوب ہے؟ یہ پیچھے اسی کے ساتھ انا کے ساتھ لے کے جائیں گے اس کو، یا لکانا کے ساتھ لگائیں گے. اچھا، وغایت علم المیزان، اور علم میزان کی اب کیا غایت ہے جی؟ مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں الاصابۃ فی الفکری، سوچ میں درستگی. اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں باطنی نطق باطنی میں درستگی. نمبر 1 ہوگی. نمبر 2، وحفظ الرأی عن الخطاء فی النظر، نظر میں غلطی سے بچتے ہوئے رائے کی حفاظت. رائے کیسے سے ہوتی ہے؟ زبان سے. اس کا نام ہے ظاہری نطق ظاہری. جی ہم پہنچ آئے جی اللہ کے فضل سے دلالات
لفظیہ غیر لفظیہ کی طرف. ٹھیک ہے جی.